अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम जा रही है CIA कोतवाली सेंटर में, जहां पर अंधे कत्ल की एक ऐसी वारदात को पुलिस ने ट्रेस किया है जिसके पीछे छुपे मुहरकात और हकीकत को जानकर आप शिस्तर होकर रह जाएंगे। यह है CIA कोतवाली का इंसदादे अगवा बराए तवान का सेल, जिन्होंने खातून के अगवा के केस की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की। नाइला नाम था उस खातून का, जिसके अगवा का मुकदमा उसके शोहर की मुद्दत में पहले थाना जोहर टाउन में दर्ज हुआ था। थाने की सतह पर इन्वेस्टिगेशन विंग में इस केस की तफ्तीश में जब कोई अहम पेशरफ्त सामने ना आई तो फिर आला हुकाम ने ये तफ्तीश इंसदादे अगवा बराए तवान के सेल के सुपुर्द कर दी। इस सेल के अफसरान ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की तो हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। मालूम हुआ कि ये खातून तो अगवा हुई ही नहीं थी, बल्कि इसे इसके शौहर, जो कि इस केस का मुद्दई भी था, वो अपने साथ बहाने से ले गया था। उसने इस खातून को पहले नशावर अशिया खिलाई, नशावर इंजेक्शन लगाए, उसके बाद उसने इसे कत्ल कर दिया और लाश को नहर में फेंक दिया था। मुल्ज़म इस कदर शातिर था कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा था। मगर कहते हैं ना कि खूने नाहक है, ये ज़रूर बोलता है। तफ्तीश करने वाला तफ्तीशी हो सही, कोई ना कोई निशान ज़रूर ढूंढ लेता है। इस केस में भी इस सेल के तफ्तीशी अफसरान ने जब हर पहलू से तफ्तीश की तो कई चीज़ें वाज़ेह हो गईं, जिसके बाद पुलिस ने खामोशी से मकतूला के शोहर को केस की मुद्दत से हटाकर खुद अपनी मुद्दत में ये केस संभाल लिया और उसे भी हिरासत में ले लिया। जहां मुल्ज़म ने मुख्तलिफ मतज़ाद बयानात के ज़रिए पुलिस को उलझाने की कोशिश की, वहीं इसके साथ साथ पुलिस, जो कि अगर जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश करती है, तो वहीं इसके साथ साथ तफ्तीश के रवायती अंदाज़ को भी अभी तक अपनाए रखा है। और इन्हीं दोनों तफ्तीशों से जब मुल्ज़म गुज़रा तो उसने अपने खूनी जुर्म का एतराफ़ कर लिया। क्या कहा उसने अपने एतराफ़ी बयान में, इस हवाले से हम मुल्ज़म से भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान से भी। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी इंस्पेक्टर आतिफ़, जिन्होंने अंधे कत्ल की इस वारदात को ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि इसमें मुलव्विस मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुल्ज़म कोई और नहीं, मकतूला का शोहर निकला, जो कि पहले इस केस का मुद्दई था। अब इसकी मुद्दत भी ये खुद ही देख रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं हम पहले कि कैसे इन्होंने मुल्ज़मान को ट्रेस किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की, कौन से ऐसे निशान थे कि जिन पे चल के इन्होंने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, एक अगवा का पर्चा होता है जोहर टाउन थाने में, पर्चा है, रूटीन की FIR है, क्या ऐसी बात हो गई थी, किस तरह ये केस एकदम संगीनी की सूरत हाल इख्तियार कर गया? फिर आपने अपनी निगरानी में टीम बनाई, खुद तफ्तीश की, कैसे मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया, क्या मुहरकात थे? पिछले साल का वाक़या है जी, और थाना जौहर टाउन में ये मुकदमा दर्ज होता है कि एक शख्स की बीवी जो है घर से गायब हो जाती है। अच्छा। और वही उसका पर्चा दर्ज करवा देता है। अच्छा।
چونکہ خواتین کے اغوا کے پرچے روٹین میں ہوتے رہتے ہیں 496 کا وہ- پرچہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو وہ لوکل پولیس کے پاس برڈن بھی زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا ٹریسنگ چونکہ مدعی خود اس کو نہیں زیادہ پرسو بھی کر رہا تھا، تو وہ روٹین میں اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ مگر سے 496 کی تفتیش عموماً تو سی اے اے کے پاس آتی نہیں۔ نہیں، اس 496 کیس نہیں میں ہے، یہ 365 ہے۔ اچھا 365 تھا، کیا اس میں کوئی تاوان بھی طلب کیا نہیں، گیا؟ تاوان نہیں تھا، تو اس پھر میں کیسے سمپل یہ تفتیش آپ کے پاس آئی؟ یہ اس کیا میں مدعی خود لے کے آیا تھا؟ نہیں، یہ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ چونکہ کیس پرانا ہو چکا ہے، 1 سال پرانا کیس ہے، اچھا، تو یہ ہمارے پاس چونکہ ہمارا اغوا برائے تاوان کا سیل، اغوا کے لیے ہمارا سیل بنایا گیا، ہاں، تو ایسے پرانے کیسز جو ہیں وہ ہمیں افسران بالا کی طرف سے ٹاسک ملتے اچھا ہیں۔ یہ تفتیش جو تھی آپ کو افسران کی جانب سے ہی آپ کے سپرد کی جی، گئی؟ بالکل۔ اچھا پھر آپ نے کن پہلوؤں پر تفتیش کی؟ آپ کو کیسے شک گزرا کہ یہ صرف 365 نہیں ہے؟ ہم نے اس پہ جو ہے جو اغوا ہونے والی مغویہ تھی ہماری نائلہ بی بی، جس نائلہ کا بی نام بی۔ تھا، اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری اور اس کے علاوہ مدعی کی ہسٹری اور ارد گرد کے لوگوں کو ملے ہیں اور ان سے حقائق جاننے کی کوشش کی ہے، اور جس میں ہمیں کافی چیزوں کا پتہ لگا، ہاں، اور جو کافی زیادہ اشارہ ہو رہا تھا اس کا مدعی جو ہے وہی انوالو ہو سکتا ہے، اچھا، کیونکہ اس کی کوئی پراپرٹی کا میٹر چل رہا تھا اس کی بیوی کے ساتھ ہی، اسی بیوی کے ساتھ، نائلہ بی بی کے ساتھ۔ اچھا آپ نے یہ جو کیس کا مدعی تھا، کیا نام بتایا آپ نے اس کا؟ زاہد۔ ڈاکٹر زاہد۔ اس کے ساتھ روایتی تفتیش کی کہ پہلے شواہد اکٹھے نہیں، ہم کیے؟ نے پہلے کافی سارے شواہد اکٹھے کیے ہیں اور جس میں ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ یہ بندہ انوالو ہے اس میں، اس کے بعد ہم نے اس سے تفتیش کی ہے، اس سے پہلے ہم نے اس پہ کافی ورکنگ کی ہے۔ اچھا جب آپ نے اس کو گرفتار کیا، اس کو پکڑا، تو اس نے تو الجھانے کی کوشش کی، جھوٹ سچ مارے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو کہا، جی ہاں، ظاہر کس ہے طرح پھر اس آپ نے نے اس کو اپنے بریک اپ کیا، اس کو بریک کیا آپ نے اس کو؟ ہمارے پاس اتنے شواہد، اتنی باتیں تھیں، اتنی معلومات تھیں کہ وہ 1 2 3 چیزیں تو جھٹلا سکتا تھا۔ اچھا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ باتیں تھیں، کتنی ایک باتوں کو جھٹلانا۔ اچھا کس طرح اس نے اپنی بیوی کو اغوا کیا، کیسے اس نے اس کا قتل کیا، کیا تھی؟ یہ چونکہ خود ڈاکٹر MBBS واقعی ڈاکٹر تھا کہ فائنل ایئر میں جا کے یہ لوگ سٹک ہو گئے تھے، اچھا، تو پڑھا ہوا تو تھا، جانتا تھا، ڈگری جعلی تھی؟ ڈگری بھی ان کو ملی نہیں ہے، جعلی تھی، میڈیکل، جعلی ڈگری پہ کر رہا تھا یہ۔ تو اس نے اس کو میڈیکیشن بھی خود کرتا تھا یہ، تو یہ اس کو نوکرانی لینے کے بہانے باول نگر لے کے گیا۔ باول نگر حاصل پور میں؟ نہیں، حاصل پور نہیں ہے، یہ اڈارہ والا علاقہ ہے، اڈارہ والا چشتیاں کے پاس۔ چشتیاں کے پاس۔ تو وہاں پہلے بھی ایک دفعہ لے کے گیا ہے اس کو، لیکن اس اعتماد وقت رکھا اس نے، اعتماد دلوانے کے لیے، لیکن اس وقت کامیاب نہیں ہوا، تو دوسری دفعہ جب لے کے گیا تو وہاں جا کے اس کو اس نے ٹیکے لگائے ہیں بے ہوشی کے، اچھا، اور وہاں پہ پھر ہتھوڑی کے ساتھ اس کے سر میں ماریں گے ہتھوڑی، جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہاں، اور پھر اس کو ساتھ ہی قریبی ایک نہر پل مراد ہے، وہاں اس کی لاش کو اس کی پھینک دیا۔ لاش کو پھینک دیا۔ اچھا پھر اس کے بعد؟ اس کے بعد یہ واپس آ جاتے ہیں ہاں۔ اور آ کے پرچہ کروا دیتے ہیں اچھا، لاہور میں، اور اپنے روٹین میں چل رہا ہوتا ہے۔ تفتیش کا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ تفتیش ابھی ہمارے پاس ریمانڈ پہ، ہم تفتیش چل رہی ہیں، وہاں پہ ہم نے لاش جو ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ قبر وغیرہ ہم اس کو نشاندہی ہو چکی ہے، وہاں پہ دارا والا تھانہ میں جو جہاں پہ انہوں نے مارا ہے، اچھا وہاں پہ بھی ایف آئی آر ہے کہ 174 وہاں پہ کی کارروائی ہے؟ وہاں پہ بھی 302 کی FIR ہے، 302 کی ایف آئی آر ہے، تو اس کے لیے جو پروسیڈنگ ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ پروسیڈنگ کر رہے ہیں۔ تفتیش میں کوئی ایسا سکم جس کا ملزم فائدہ اٹھا سکے؟ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ 100% اس کو اپنے قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو چالان کیا جائے۔ اب اس کیس کی مدعیت بھی آپ خود دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، اس کی مدعیت چونکہ یہ خود اب ملزم ہے، تو سرکار جو ہے ہماری طرف سے مدعی ہم ہیں۔ بات سنی آپ نے اس کیس کے تفتیشی انسپکٹر عاطف کی، ان کا کہنا ہے کہ تفتیش کا سلسلہ مختلف پہلوؤں سے جاری ہے، کوئی ایسا سکم نہیں چھوڑا جائے گا جس کا ملزم فائدہ اٹھا سکے۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں ملزم کی جانب سے جو کہ انتہائی شاطر ہے، اس سے پوچھتے ہیں اس کے اس گھنونے جرم کے بارے میں کیا توجیہ بیان کرتا ہے، کیا کہانی سناتا ہے، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔
मेरे साथ मौजूद है वो मुलज़म जिसने जायदाद की लालच में अपनी बीवी को कत्ल किया। इसी से पूछते हैं इसके घनौने जुर्म के बारे में। क्या नाम है आपका? सर जायदाद के लालच में आपका नाम क्या है? जाहिद में। आप डॉक्टर हैं? सर छोड़ दें, मैं अब मुजरिम हूँ। जी बताएं। अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ सर। अच्छा, क्यों मारा अपनी बीवी को? सर डी ट्रैक हो रही थी वो, मुझे बताया गया, चौकीदार ने बताया कि जी बाजी आपके जाने के बाद घर से जाती है। मैंने खुद तहकीक की इस चीज़ की। सर ये रीज़न बनी है और कोई प्रॉपर्टी का इशू नहीं। अगर डी ट्रैक था तो फिर आप उसको छोड़ देते? आप सर बस इसी ये तो मुसीबत भुगत रहा हूँ, इसलिए तो भुगत रहा हूँ। कितनी शादी है आपकी? ये सर दूसरी शादी थी। हाँ, दूसरी शादी। पहली बीवी को क्या हुआ था? और सर जो नहीं है मेरे पास उसका सर क्या फ़ायदा। MBBS कहाँ से किया था? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दें बस। मैं सर जलील हो गया। अच्छा, क्यों मारा क्यों अपनी बीवी? सर वो डी ट्रैक हो रही थी। जायदाद का क्या नहीं मसला सर, है? जायदाद का कोई मसला नहीं है। जायदाद का कोई मसला नहीं, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कितने कुछ है। बच्चे हैं? सर जो चीज़ मुझे पूछ रहे हैं मैं बता मैं रहा हूँ। वही डी आपसे ट्रैक। पूछ रहा हूँ ना जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? सर अल्लाह का करम है, 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे। पहली बीवी से हैं? जी जी। दूसरी बीवी से? इस कोई नहीं था। कोई बच्चा नहीं था। तो इसको ये इसलिए मारा कि ये डी ट्रैक हो रही थी? और सर डी ट्रैक हो रही थी इस उम्र में। तो अंदरून शहर की जो जायदाद बेची थी उसका सर क्या वो किया? 2003 में इसने मेरे मुझसे पहले बेच दी थी। अच्छा, तो वो जायदाद आपके नाम कर दी थी उसने? बेच दी थी सर प्रॉपर्टी 2003 में उसने। मारने का मंसूबा कैसे बनाया? कोई मनसूबा काम वाली लेने के लिए गया, अचानक गया, तबीयत खराब हो गई, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, और जो सर में जो थोड़ी मारी थी सर उसका नशावर कोई- इंजेक्शन? सर कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। उसकी तबीयत कैंसर पेशेंट थी, उसकी तबीयत ही बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अच्छा, वो कैंसर बट डर- पेशेंट थी। अच्छा, फिर बस सर। तो पुलिस ने आपको ऐसे ही पकड़ा हुआ है? आपने कुछ नहीं जी किया? सर किया तो इसीलिए पकड़ा हुआ पुलिस ने। मुझे पकड़ा इसीलिए पकड़ा हुआ कि मैं उनको आगे बता देता कि ये मसला इजी हो जाता। तो आपने नहीं बताया पुलिस को? सर अब आपने पुलिस को डी ट्रैक किया? सर बस सर हर बंदा डर के मारे, कोई कुछ। अच्छा, आपने अपनी बीवी को मारा है कि आप बेगुनाह हैं? सर मेरे मुलाजिम ने उसके मारी थोड़ी, मैंने नहीं। आपके मुलाजम ने मारी? आपके माँ पे मारी? आपके कहने पे मारी? जी सर वो माँ पे क्या हैं? तो फिर आपने खुद ही अपनी बीवी को कत्ल नहीं करवाया? सर, उसके साथ उसकी काम वाली हमारे साथ उसकी बेटी। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के मतजाद बयान देने से सर, कि आप खुद को बेगुनाह साबित करने की नहीं कोशिश सर, कर रहे मैं हैं? इसीलिए तो सर एक इंसानी जान का आपने ज़िया किया है, सर खून किया गलत है। किया सर, बुरा किया, इसलिए तनहा खड़ा हूँ, इसलिए तनहा खड़ा हूँ, इसलिए मुझे बना खड़ा हूँ। तो जली डिग्री कहाँ से ली थी? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं लिया कहीं से भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैं आपकी बेगम भी डॉक्टर थी? सर छोड़ दें, थी वो थी। अच्छा, तो सब थी। कुछ छोड़ दूं तो सर, पकड़ूं वो क्या थी, मैं? सर तो थी, मैं थी का क्या कर रहा हूँ। तो भाई क्यों, मैं इसलिए तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, अगर पुलिस ज्यादती कर रही है आपके नहीं साथ सर पुलिस तो आप ने बताएं। मुझसे ज्यादती नहीं कर रही, पुलिस ठीक कर रही है आपके साथ? नहीं ज्यादती कर रही पुलिस, उन्होंने जो तहकीक करनी थी अपनी कर ली। कर लिया ना? आप अपने जुर्म को मानते हैं कि आपने ये जुल्म सर किया? गलत हुआ मुझसे, मैं इसीलिए तो रो रहा हूँ, इसीलिए पीट रहा हूँ। क्या अजीब अजीब बेतुकी सी गुफ्तगू, खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश, खुद को डी ट्रैक करने की कोशिश, खुद को ये बताने की कोशिश कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, बस मैंने कर दिया, मुझसे हो गया, वो डी ट्रैक हो रही थी। अजीब बेरबस सी गुफ्तगू, अपने जुर्म को छुपाने के लिए, अपनी सफाकियत को छुपाने के लिए। ये दरिंदा, ये पढ़ा लिखा दरिंदा जो खुद को डॉक्टर कहता मगर इसकी डिग्री जाली है, अपने जुर्म को छुपाने के लिए, ये इसकी अदाकारी कह लें, इसके फीलिंग्स को आप, इसके जज्बात को देखें। इससे जो भी सवाल पूछता हूँ, हर सवाल का हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, डी ट्रैक हो गया, क्यों हो गया भाई? बहरहाल आपने मुलज़म की गुफ्तगू सुनी। यहाँ से हम चलते हैं DSP की जानिब और उनसे पूछते हैं कि तफ्तीश कब तक मुकम्मल होगी। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरे मुलज़म नज़ीर का बयान जो कि उसने CIA पुलिस की हिरासत में दिया है। अपने घनौने जुर्म के बारे में वो क्या कहता है, आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं डॉक्टर जानता हूँ, पीजी सोडिया जी डॉक्टर आ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ 11-12 ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਐਸੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 8
2 बकरे को मिलने वाले मोल ले आया 80,000 रुपए दे 40,000 में देता है 40,000 में नहीं था कहना तो जो बात है 10 से 15 दिन पहले है जाके मैं फोन देता है अपना मैं भावनगर आया किसी दोस्त से मेरे वास्ते कि आ जा पैसे ले जा 40,000 बकाया अपने बकरियां तो मैं शाम में आया 5 से 6 दरमियान भावनगर बाईपास से आया तो मेरी बीवी नैना के नाम से उस एक होटल में खाना खाता खाना खा के मैं कहना मैं से अपने दोस्त मेरे वास्ते आया फिर दोस्त मेरा ऐसे नहीं है उन्हें सुबह आना है तो जगह नहीं थी कि रहने वास्ते मैं कहा जगह ऐसे कोई नहीं मैं किसी में आके मेरा दोस्त वो तो जगह है क्या जाए उससे चलते हैं इन्हें तुम मुझे पा लिया वा नैना आगे बैठी है नाल यहाँ पे आ गया कि जनाब दिन जब खुद करना पाया किसी एक फार्मेसी जाके दवाई ली है ड्रिप ली है नाल को टीके ले लैके इन्हें पंजाबी लैके दोबारा खोलिया वा जाके बीवी के अंदर बढ़ गया मेरा पानी लैके आया दवाई ने अंदर लगा के वो ड्रिप लाती है 2 घंटे ड्रिप लगी रही वो भी होश हो गई है उस सुबह इन्होंने हिला के देखा वा वो नहीं हिली फिर गया वा गड्डी थोड़ी गड्डी ने एक बार सिर चक के सिर थोड़ी मारते दो डॉक्टर ने सिर पे कपड़ा पाया कपड़ा पा के छापर पाया फिर साल में गिलास आ रहा वो सिर पे पाया फिर बीवी चुक के खड़ा सिर पे बंदा पाके से आप गड्डी मोटे से मेरा नाल लगा मैं कि मैं नाली मेरा रोड का कहना कल चलता है उनको बैठ गया मैं कहना मैं वापस आया नहीं लाहौर वो दिन से गल है रस्ते में फिर गड्डी बोरी नाल नहर दे जो नहर लगाई सी वो सियाने ने नहर उत्ते की करके ने चक के पानी में छाड़ दिया। बातें सुनी आपने मुल्ज़म की, इंतहाई शातिर, अयार, बात बात पे बात को पलटने में माहिर है। मुल्ज़म ने हर तरह से ये साबित करने की कोशिश की उसने ये जुर्म नहीं किया है। इस कदर शातिर मुल्ज़म को पुलिस ने कैसे गिरफ़्तार किया, क्या है मुल्ज़म का बैकग्राउंड, जुर्म की इस घनौनी वारदात के पीछे क्या मुहरकात हैं, इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है DSP इंसदाद अगवा बराए तवान सेल मियाँ अंजम तोकीर ने। तो हम उन्हीं से पूछते हैं, मियाँ साहब, एक खातून का अगवा 365 की FIR, ऐसी FIR तो रोज़ाना दर्ज होती हैं, इस FIR की तफ्तीश आपके पास क्यों आई और किन पहलुओं पर आपने तफ्तीश की तो अगवा की इस वारदात के पीछे कत्ल की वारदात निकल आई? ये इस तरह है जी कि पिछले साल 11 तारीख को 11 अगस्त को FIR दर्ज हुई अगवा की। 8-9 माह ये जौहर टाउन में तफ्तीश चलती रही। डॉक्टर जाहिद है इसका नाम, इसने अपनी बीवी नायला के बारे में दर्ज करवाई FIR के मैं गांव गया हुआ था और वापस आया 4-5 दिन के बाद तो मेरी बीवी घर में नहीं थी। उस FIR के ऊपर मकामी पुलिस काम करती रही, लेकिन उसकी जो लोकेशन थी आखिरी वो कराची की आ रही थी और उस औरत के नंबर से डॉक्टर जाहिद के नंबर पे मैसेज भी आया हुआ था कि मैं अल्लाह की राह में तबलीग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो वो कुछ लग यूँ रहा था कि जिस तरह वो अपनी मर्ज़ी से गई है और उसको किसी ने अगवा नहीं किया, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, इस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया। लेकिन ये जब तकरीबन 8-9 माह केस पेंडिंग रहा, उसके बाद जब हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी नज़र पड़ी और कुछ उसके लवाकीन जो हैं उन्होंने रब्ता किया, सीनियर अफसरान के पास गए कि इस केस को देखा जाए कि हमारी ये जो बहन है ये नहीं मिल रही या कज़न नहीं मिल रही। तो इस हवाले से उन्होंने केस ट्रांसफ़र करके CIA को भिजवा दिया। तकरीबन 2-2.5 माह हम लोग इस पे काम करते रहे। शुरू में हमें इसको हमने मुद्दई के तौर पे लिया, लेकिन ये दीदा दनिस्ता हमारे पास तफ्तीश कराने से गुरेज़ा था। इसने अफसरान को कहा जी मैं CIA से तफ्तीश करवाना ही नहीं चाहता। और इस तरह फिर मज़ीद हम जब इसको वेरीफाई की चीज़ें तो हमें ये समझ आई कि इसने जायदाद के लालच में उसकी बीवी का एक घर था, कोठी थी उसकी बीवी की 10 मरले की जौहर टाउन में, उसको हथियाने के लिए ये अपनी बीवी को यहाँ से बिठा के चिश्तियाँ ले जाता है, वहाँ उसको ड्रिप में नशावर चीज़ पिलाता है, उसके बाद उसके सर में हथौड़ी मार के उसको नहर में फेंक देता अच्छा है। अंजम, ये तो हो गया ना, ये तफ्तीश हो गई, मगर मुझे इससे पहले आप ये बताएं कि कौन से ऐसे पहलू थे जिन पर आपको महसूस हुआ कि यार ये जो मुद्दई है ना ये डिफ़ाल्टर है, ये मशकूक है, तो फिर आपने इसको इस तरह इसकी तफ्तीश शुरू की और परत दर परत हक़ाइक़ सामने आए?
اس میں اس طرح ہے کہ جب ہم نے اس کیس پہ کام شروع کیا تو ہم نے خاتون کے عزیز و اقارب رشتہ دار جو ان سے ملے، ان کی ڈیٹیلز پہ کام کیا، لوکیشنز دیکھیں، ان کے محلے میں ارد گرد سے پتہ کیا، تو بہت ساری چیزوں کو ویریفائی کرتے کرتے ہمیں ایک تو پہلا جو چیز ملی وہ یہ تھی کہ ان میاں بیوی میں گھر کے اوپر ایک تنازع چل رہا تھا۔ جس گھر میں یہ رہ رہے تھے وہ بیوی کو پیسے ملے تھے کہیں سے اس کے والدین کی طرف سے، اور وہ گھر ڈاکٹر ظاہر نے اپنے نام لگوا لیا۔ ایک تو ان کا یہ تنازع تھا، اس کا کیس ان کا کورٹ میں بھی چل رہا تھا۔ دوسرا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر جو ہے اس نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کمپلیکیشنز ہیں۔ یعنی شک آپ کو یہاں سے شروع ہو گیا، یہاں سے شروع ہوا، آپ کے ریڈار میں آ گیا۔ ریڈار میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ اس کا بیک گراؤنڈ جب ہم نے چیک کیا تو یہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، چلاک، شاطر اور چال باز اور فراڈی آدمی تھا۔ اچھا، یہ بھی سننے میں آیا کہ اس کی شادیاں جو تھیں وہ ایک سے زیادہ تھی؟ اس کی کل 4 شادیاں، اچھا، جن میں سے ایک بیوی جو پہلی اس کی موجود ہے، دوسری اس نے مار دی ہے، تیسری اس نے طلاق دے دی ہے، چوتھی جو اس کے گھر میں ملازمہ تھی اس سے اس نے شادی کی تھی، اس میں سے 4 بچے ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، 4 بیویاں بھی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 بیویاں اور بھی تھیں، ان کو ہم تلاش کر رہے ہیں، ابھی ان تک پہنچے نہیں۔ کہیں یہ نہ کسی نے ان کو بھی مارنا دیا ہو۔ یس۔ اچھا، جب آپ نے وہ کراچی سے ایس ایم ایس آیا اس کے نمبر پر کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہی ہوں، تو پھر اس کے بعد کیا؟ ہم نے وہ اس کا میسج چیک کیا، فون کی لوکیشن چیک کی، پھر ہمیں اپنے آئیڈیا یہ ہوا کہ اگر یہ موبائل کراچی میں گیا ہے تو اس کی جو ہے نا انکمنگ اور انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ جو ہے وہ نارمل نہیں تھی، نارمل نہیں تھی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس موبائل کو کہیں بھیج دیا گیا ہو، ٹھیک، اس طرح کا معاملہ۔ اس سے ہمیں تھوڑا شک گزرا۔ پھر اس کی ڈاکٹر کی جو چشتیاں کی بھاولپور کی جو لوکیشن آئی وہ بھی چیک اس سے ہم نے چیک کیا، پھر اس سے کہاں کس سے رابطے ہوئے، فیصل آباد گیا وہاں کس سے رابطے، وہ ساری چیزوں کو جب کنکلوڈ کیا ہمیں سمجھ آئی کہ اس کو چیک کرنا چاہیے۔ اسی دوران جب تفتیش ہمارے پاس چینج ہو کے آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب، ڈی آئی جی صاحب انویسٹیگیشن کے پاس اور دیگر افسران کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اپنی تفتیش چینج کروائی نہیں، میں تو مدعی ہوں، میری تفتیش کیوں چینج کی گئی؟ اچھا، میں سی آئی اے سے اپنی تفتیش نہیں کروانا یعنی چاہتا۔ پکڑے جانے کا خوف طاری ہو گیا۔ اس بات سے پھر مزید بھی اس میں شک یقین میں بدلتا گیا۔ پھر اس نے ہمارے جو انسپیکٹر ہیں عاطف، جنہوں نے یہ کیس کیا ہے سارا، اس کے خلاف انہوں نے ڈاکٹر نے انسپیکٹر صاحب کے خلاف اپلیکیشن دے دی کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ تو میرے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا، یہ میرے مخالفوں کے ساتھ مل کے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا۔ پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اس وقت تک نہ ڈاکٹر نے اس کو دیکھا ہوا تھا اور نہ اس نے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ پھر ہم نے اس کو حکم نامے طلبی بھجوائے کہ آئے، آ کے ہمیں بتائے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے پھر اوائڈ کیا، پھر اس نے اپنے نمبر بھی بند کر لیے، پھر یہ غائب ہو گیا، پھر اس کو ڈھونڈ کے پکڑا۔ پھر مزید جب ہم نے پکڑا اس وقت تک ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ایسے اکٹھے ہو چکے تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز زبان زد عام آئی تفتیش میں معلوم کہ موصوف کی ڈگریاں جعلی ہیں، اس پہ ہم نے اس سے بات بھی کی تو وہ کوئی مثبت جواب نہیں دے سکا۔ ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ اس نے ایف ایس سی کی ہے، اس کے بعد ایم بی بی ایس اس نے نہیں کیا، اس کے پاس کوئی جعلی ڈگری ہے، اس کی ہم ویریفیکیشن کروا رہے ہیں۔ وہ ویریفائی ہونے سے کسی اتھینٹک ادارے سے یہ رپورٹ آئے گی تو باتیں سنیے آپ نے ڈی ایس پی انسداد اغوا برائے تابان سیل میاں انجم توقیر کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزم ہوشیار ہے مگر قانون کے سامنے اس کی ہوشیاری نہیں چلی۔ گرفتار ملزم سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ تفتیش مکمل ہوگی تو ملزم کو ملے گی اس کے کیے کی سزا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی سی آئی اے ایڈمن لاہور عمران کرامت بخاری، تو ہم ان سے پوچھیں گے جوہر ٹاؤن میں اغوا کے بعد قتل ہونے والی اس خاتون کے
قتل کی تفتیش کہاں تک پہنچی اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کے ہاتھوں رشتوں کا قتل، ایسے واقعات میں بھی ایک تسلسل سے اضافہ ہو رہا ہے. ایسے بیشتر سوالات ہیں جن کے جوابات ہم ان سے لیں گے. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر ایک خاتون، اس کو اس کا شوہر جائیداد کی لالچ میں اس کے اغوا کا ڈرامہ رچاتا ہے، اس کو دوسرے شہر میں لے جا کے قتل کر کے اس کی لاش جو ہے وہ نہر میں پھینک دیتا ہے. بعد میں پولیس کو الجھانے کے لیے اغوا کا ایک جھوٹا مقدمہ درج کرواتا ہے، خود ہی مدعی بن جاتا ہے. کیسے آپ نے اس کیس کو ٹریس کیا؟ کب تک یہ تفتیش مکمل ہوگی اور اس کے پس پردہ محرکات کیا جائیداد ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ پولیس کا ورژن بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، اور جو انویسٹیگیٹو سکلز ہیں جو ان کا بھی پتہ چلے کہ کس طرح سے ہم کام کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر شاہد ہیں جنہوں نے اپنی وائف نائلہ بی بی کو خود ہی اغوا کر کے اور اس کے بعد ان کا قتل کر کے اور پھر اس کے بعد اغوا کا ایک پرچہ درج کروا کے اور پھر ان کے موبائل سے اپنے موبائل کے واٹس ایپ پہ میسیجز جنریٹ کروا کے فرام ڈفرینٹ لوکیشنز، اور پولیس کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں، میرا 33 ایئرز کا پولیس تجربہ ہے. جو حقائق ہیں، جو قتل ہے، وہ کبھی نہیں چھپتا، اور بڑوں سے بھی ہم نے یہی سنا ہے، اور مطلب میں نے بھی زندگی میں اپنی پریکٹیکل پولیس لائف میں یہ دیکھا. تو قتل کوئی نہ کوئی نشان، کوئی نہ کوئی ضرور چیز ایسی چھوڑ جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس جو انسیڈنٹ ہے اس میں جو ریزن بنی ہے، اگین وہ پیسہ ہے، اگین وہ جائیداد ہے. کہ یہ وہ ریزن ہے بیسیکلی جو کہ ہمارے معاشرے کو پیسہ اور جلدی امیر ہونے کی جو خواہش ہے لوگوں میں، اور محنت نہ کرنے کی خواہش جو ہے، وہ ایک ایسی مینس ہے اس سوسائٹی میں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں میں ضرور یہ آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بیسیکلی جو دین اسلام ہے، جو کوڈ آف لائف ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جو ہمیں دیا، اس سے ڈیویشن ہے، اس سے دوری ہے. نہیں تو جس قرآن میں، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ہمیں یہ بتایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل راحتیں پاتے ہیں، تو وہ راحت کدھر گئی؟ تو وہ پھر بات دوسری طرف چلے گی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ڈیویشن ہے، جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ڈیویشن ہے اور وہ جو ریزنز میں نے آپ کو بتائی کہ جلدی امیر ہونے والا، اور بس فٹافٹ یہ ہمارے پاس. اچھا عمران صاحب، ملزم انتہائی شاطر ہے. ہماری ملزم سے بھی گفتگو ہوئی، تفتیشی سے بھی گفتگو ہوئی. ملزم بیانات کو بدل رہا ہے، متضاد باتیں کر رہا ہے، خود کو اب نارمل شاید ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکات جو ہے وہ مقدمے پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ سر یہ جب ملزمان جو ہیں ان کے یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ انہوں نے اپنی وائف کے موبائل سے یعنی اس کو ایکٹیویٹ رکھا، اور اب ان کی وائف کے موبائل سے مختلف لوکیشن سے، ایون فرام کراچی، وہ ان کے واٹس ایپ پہ ان کو میسیجز آتے رہے کہ جی میں اس جگہ پہ ہوں یا یہ ہو رہا ہے. خیر وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ ڈی ٹریک کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، مجھے آئی انڈرسٹینڈ، آئی نو دیٹ. لیکن جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں ٹو پروو آور پوائنٹ آف ویو، جس میں کہ وہ گلٹی ثابت ہوتا ہے، وہ بہرحال وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا.
تو الحمدللہ اس میں جو ہماری ٹیم ہے جس کو کہ انسپیکٹر توقیر ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی جانفشانی سے دن رات محنت کرنے کے بعد یہ سارے ایویڈنسز ہم نے کلیکٹ کیے ہیں. جسٹ ایک چیز میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ پولیس والوں کے نا یہ اکثر ہوتا ہے، ہم کیونکہ ظاہر ہے ہر بندے کو ہر چیز کا نہیں پتہ ہوتا. آئی ول اسٹریس اگین آن اٹ کہ لوگوں کو پولیس کی ورکنگ کا ظاہر ہے نہیں پتہ، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کہ یہ اگلے بندے کو سزا نہیں ہوئی. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایون میرے جو ڈی اے جی صاحب ہیں، ایس ایس پی صاحب نے اس میں جب ساری کیا تو ان کی ہدایات یہ بڑی کلیئر کٹ ہے کہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اس کیس کو پروسیکیوٹ کرے گا ان دا کورٹ آف لا، اس کو بھی آپ جو ہے آن بورڈ رکھیں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ ہم تمام ایویڈنسز جو ہیں ان کو ٹو دا آپٹیمم لیول ان کو ہم اپنے کیس فائل میں پٹ کریں. کب تک تفتیش کا عمل مکمل ہوگا؟ دیکھیں ریمانڈ پہ ہیں وہ ابھی ڈاکٹر شاہد، تو انشاءاللہ اب زیادہ دیر نہیں ہے، وی ول کمپلیٹ اٹ انشاءاللہ. شاہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں، 33 سال سے زائد آپ کی سروسز ہے، مختلف صوبوں میں اضلاع میں آپ نے کام کیا ہے، رشتوں کے ہاتھوں رشتوں کا قتل، اعتماد کی فضا ختم ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں ایز اے پولیس آفیسر ہم یا معاشرہ، بلکہ معاشرہ ہم سے ہی ہے، ہم کس جانب جا رہے ہیں، معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسمسٹک ہونے کی ضرورت ابھی نہیں ہے اتنی زیادہ، کیونکہ معاشروں میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگین میں یہ ضرور بات سٹریس کرتا ہوتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اصل کی طرف واپس جانا چاہیے، اور ہماری اصل جو ہے وہ دین ہے. ہماری اصل وہی ہے جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اپنے وقت میں. مشکل حالات تھے، اس کے باوجود ہم نے کر کے دکھایا. ہمارے اوپر تو وہ مشکل حالات نہیں ہیں، تو ہمیں ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن، ایز اے ملت جو ہے ہمیں ان چیزوں پہ دوبارہ آنا پڑے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا رائٹ یہاں تک ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی جو لمٹ ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. اور اسی میں پھر ہمارے رشتوں کا تقدس بھی ہے، اسی میں اگلے بندے کا رائٹ بھی ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے، سارا کچھ اسی میں جو ہے وہ موجود ہے. باتیں سنی آپ نے ایس ایس پی سی آئی اے ایڈمن لاہور عمران کرامت بخاری کی. ان کا کہنا ہے کہ اس کیس کی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، تمام اہم شواہد پولیس نے حاصل کر لی ہیں، ملزم انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو ضرور پہنچے گا. رشتوں کے ہاتھوں رشتوں کا قتل ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے. کہیں بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے تو کہیں باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، کہیں جائیداد کی ہوس میں بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے اور کہیں بہن بھائی کو قتل کر رہی ہے، اور آج کل تو بیویاں شوہروں کو بھی قتل کروا رہی ہیں. رشتوں کے تقدس کی پامالی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر بسمہ اعجاز سے، جو کہ ماہر نفسیات ہیں. میڈم بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا. کیوں معاشرے میں ایسے واقعات ایک تسلسل سے بڑھ رہے ہیں کہ وہ رشتے جو تحفظ کا ضامن سمجھے جاتے ہیں وہی رشتے آج کل خون کے پیاسے ہیں؟ بیوی شوہر کو قتل کروا رہی ہے، شوہر بیوی کو قتل کروا رہا ہے، بیٹا ماں کو قتل کروا رہا ہے، ماں بیٹے کو قتل کروا رہی ہے. کیوں ایسے واقعات ایک تسلسل سے ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنی رائے کا اظہار اس طرح سے کرنا چاہوں گی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اب کوئی نئے نہیں ہیں. کچھ ٹائم سے ایسا ہے کہ نفسا نفسی کا دور اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہمیں یہ زیادہ رپورٹ بھی ملتی ہے اس کے بارے میں، اور اس کی جو ریشو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. ریزنز ملٹیپل ہو سکتی ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہماری سوسائٹی کے جو حالات ہیں، ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں یا ملک کی جو حالات ہیں،
ان سب بحرانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انسان جو ہے اس کی مینٹل سٹیٹ ڈائریکٹلی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس پہ بھی بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے رشتوں کے تقدس کی، تو یہ چیز جو ہے یہ تو ہمارا دین جو ہے وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو خاندانی نظام ہیں اس میں شاید بہت سے ایسے خاندان ہیں جو دینی احکامات کو مد نظر نہیں رکھتے، اور ان کی ڈیلی پریکٹسز میں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو دین سے دوری جو ہے وہ ایک سب سے بڑا اس میں سمجھتی ہوں کہ ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جو ملکی معاملات ہیں وہ فرسٹریشن کو بہت زیادہ کاز کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کہتے ہو کہ نفسا نفسی کا دور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ نہ ٹرسٹ کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ لیکن میڈم، شوہر کا جو ایک درجہ ہے وہ ایک محافظ کا درجہ ہے ایک بیوی کے لیے، ایک خاتون کے لیے، مگر جہاں جائیداد کے تنازع پر ایک جائیداد کی لالچ میں ایک شوہر خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی بیوی کو قتل کروا دے، تو اس میں اس نفسا نفسی کا یا کوئی دوسرے معاملات تو دکھائی نہیں دیتے۔ نفسا نفسی یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کے لیے امپورٹنس کس چیز کی، آپ کے لیے پرائیورٹی کس چیز کی ہے، رشتے ہیں یا میٹیریلسٹک چیزیں ہیں۔ تو یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے دین میں بھی بتایا گیا کہ فتنہ ہے ایک، جو مال ہے یا جائیداد جو ایک فتنے کے طور پہ ہے، تو جب فتنہ آپ کے اوپر اتنا حاوی ہو جائے گا پھر آپ کسی کو یہ نہیں سمجھتے کہ آگے کھڑا ہوا انسان کیا ہے۔ پہلے ایسے اگر جرم ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے جی تعلیم کی کمی ہے، شعور نہیں ہے، جہالت ہے، لیکن اب تو ان جرائم میں ہائی فائی جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ یہ جرم کر رہے ہیں۔ ابھی آج ہم جس سٹوری پہ بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہے، سو کال ڈاکٹر، ابھی اس کی ڈگری زیر بحث ہے کہ وہ جعلی ہے یا اصلی ہے، اس نے اپنی بیوی، وہ بھی ڈاکٹر ہے، اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر اور ایک عام آدمی میں فرق تو ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ اب آپ یہی دیکھیے کہ اس میں شاید جاہلیت جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو فیکٹر ہے وہ غصے کو کنٹرول نہ کرنے کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے ملک میں جو اس وقت قانونی نظام ہے، آپ سمجھے دیکھیں کتنے ڈیلی بیسس پہ کتنے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں مرڈر کے، رابری کے اور وائلیشن کے، لیکن اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو جب آپ کے ملک میں بحران ہوتا ہے نا تو اس وقت ایسے بہت سی چیزیں جو وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن میڈم میں پھر انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ کیسا بحران ہے کہ ایک ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، پھر صاحب حیثیت ہے، صاحب جائیداد ہے، پھر اس نے ایک نہیں دو نہیں، اس نے 6 شادیاں کی ہیں، اور اس نے اپنی دوسری بیوی کو محض اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے اس نے ایک باقاعدہ پلان بنایا، اس کو یہاں سے حاصل پور لے کے گیا، وہاں اس نے اس کو انجیکشن دے کے بے ہوش کیا، پھر اس کو اس نے قتل کیا، پھر اس کی لاش چشتیاں نہر میں پھینکی، پھر اس کے بعد اس کا موبائل کراچی بھجوا کر کراچی سے میسیجز کروائے، پھر یہاں آ کے اغوا کا ایک جھوٹا مقدمہ درج کروایا۔ میں اس سارے معاملے کو سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سب سے بڑی اپروچ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ویل پلانڈ تھا، دیٹ مینس کہ اس کا دماغ جو ہے وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے، اس نے ہر طرح کی ریکی کی ہوئی ہے کہ کس چیز کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں، کہاں سے میں آسانی سے چھوٹ سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ ایجوکیشن تو اس کے کام آ گئی، لیکن یہی بات کہ اگر اتنا وہ گھما پھرائے گا تو ظاہر پولیس بھی ہماری جو ہے جو حالات ہیں وہ اتنی جلدی تو لوگوں کو نہ پکڑتی ہے، جو جرم کرتا ہے اس کو کسی طریقے سے وہ ٹریس نہیں کر پاتی، تو اس نے یہ ساری گیم اسی لیے چلائی ہوگی کہ میں کسی نہ کسی لیول پہ ٹریس نہ ہو پاؤں۔ لیکن اس کے باوجود وہ پکڑا گیا۔ چلے اب میں بتائیں کہ آپ ماہر نفسیات ہیں، لوگوں کی نفسیات کو آپ سمجھتی ہیں، معاشرے کی نفسیات کو آپ سمجھتی ہیں، کیسے ان واقعات سے بچا جا سکتا ہے؟ کس طرح ان واقعات کو ختم تو نہیں، کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے ضروری ہے اپنے خاندانی نظام کو بہتر بنانے کی۔ نمبر 1 کہ آپ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میں ہمیشہ پہلے بھی پلیٹ فارم سے کافی زیادہ یہ چیز بتاتی رہی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ نیوکلیئر فیملی سے بہت بہتر ہے۔ جوائنٹ فیملی میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ رشتوں کا تقدس سیکھتے ہیں، آپ کے گھر کے بڑے کا کتنا احترام ہونا چاہیے، چھوٹوں سے کیسے شفقت سے پیش آنا چاہیے، تو یہ چیز آپ کی اپ برنگنگ میں، آپ کی پرورش میں آپ کا ساتھ دیتی ہے اور آپ کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے۔ تو آپ کا خاندانی نظام جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کے ملک کا قانونی نظام جو ہے اس کو بھی بہت ہی زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ پرسنل لیول پہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے غصے پہ قابو پائے، اپنی پرسنالٹی میں ویکنیسز یا کمیاں جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے،
درگزر کرنا، فارگیونیس جو ہے اس کے اوپر اس کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی جیسچرز ہیں، چھوٹی چھوٹی مینرز ہیں جن کو سیکھنے سے آپ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. لیکن اس پہ بات وہی ہے کہ آپ کو اسٹرگل اپنی ذات کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہم لوگ اپنی ذات پہ ہی اسٹرگل نہیں کرتے، ہم دوسروں پہ زیادہ انگلی اٹھانے پہ فوکس کرتے ہیں. سو دیٹس وائی یہ ایسی بہت سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے پھر اندوناک واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. بات سنی آپ نے ماہر نفسیات ڈاکٹر بسمہ اعجاز کی. ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرے کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. آپ نے دیکھی جرم کی یہ داستان، کس طرح جائیداد کی لالچ میں اپنی بیوی کو اغوا کرنے کے بعد قتل کرنے والا یہ خطرناک ملزم اپنے ساتھی سمیت آ گیا قانون کی گرفت میں. گرفتار ملزمان سے پولیس کر رہی ہے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا عمل مکمل ہونے کے بعد ملزم کو ملے گی اس کے کیے کی سزا. یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے جرم کی نئی داستان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.